बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं सरवत वलीम, हारून रशीद साहब मेरे हमराही मौजूद हैं। आज भी प्रोग्राम मुकाबिल के आगाज़ पर आलमी वबा कोरोना वायरस से मुताल्लिक़ बात करेंगे जो दुनिया के 185 से ज़ायद ममालिक तक पहुँच गया है। 185 से ज़ायद ममालिक इस वायरस की ज़द में आ गए हैं। पाकिस्तान की जब बात करते हैं तो पाकिस्तान में भी कोरोना वायरस के जो केसेस हैं उनकी तादाद में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। अगर मुतासरा अफराद की बात करूं तो तादाद अभी तक जो ताज़ा तरीन फिगर है 700 अफराद तक ये पहुंच चुकी है। मुआशी हब है कराची सबसे ज़्यादा मुतासर है इस वक्त पाकिस्तान में, और लॉकडाउन 3 दिन की आइसोलेशन का कहा गया था मुराद अली शाह साहब की तरफ से, मगर अनफॉर्चुनेटली कराची के शहरी अभी भी सड़कों पर दंदनाते हुए नजर आते हैं। सिंध हुकूमत ने बिलाखिर फैसला किया है कि बातों से बात नहीं बनेगी, अब सख्ती करने का वक्त आन पहुंचा है। बलोचिस्तान हुकूमत का कहा जा रहा है कि 10 रोज़ तक उन्होंने लोगों से अपील की है कि आइसोलेट हो जाएं, अपने घरों के अंदर रहें, और अब फाइनली पंजाब हुकूमत ने भी इनिशिएटिव लिया है कि बिल आखिर 2 रोज़ के लिए मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स उनको बंद करने का फैसला कर लिया गया है। सियाती मकामात भी 2 रोज़ तक के लिए बंद किए जाएंगे। सिविल इंतजामिया हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा हरकत में है। पाक आर्मी, पाक फौज के जवान इस वक्त इस जंग में उनका साथ दे रहे हैं, और बाकायदा तौर पर आर्मी चीफ की तरफ से कहा गया कि सिविल इंतजामिया की मदद जितनी तेज़ हो सकती है उतने तरीके से की जाए। कल हारून साहब ने हमारे शो में मलेरिया के हवाले से बात की थी कि मलेरिया के लिए जो दवा इस्तेमाल की जाती है इस वायरस के लिए कहा जाता है कि वो काफ़ी हद तक असरअंदाज होती है, उसके लिए मौसर साबित हो सकती है। लेकिन इस बात के बाद आज जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आती रही हैं, पता चला है कि मलेरिया की दवा जहाँ जहाँ भी मौजूद थी तमाम मार्केटों से वो गायब हो गई है, नायाब हो गई है। अब इसका जिम्मेदार कौन है? इस तमाम तर सूरत हाल में सियासी जमातें चूंकि इमरान खान साहब के साथ चलना चाहती हैं, मगर आपने देखा कि अभी से कुछ लम्हात पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट हुई कि शहबाज शरीफ साहब ने फैसला किया है कि वो लंदन से वापस पाकिस्तान आएंगे। तो चलिए, कोरोना वायरस की वजह से वो शहरियों की मदद के लिए अब वापस आना चाहते हैं। इसके अलावा हमने देखा कि सक्खर के अंदर जहाँ पे क्रंचीना में मरकज़ है वहाँ पर भी कशीदगी देखने में आई। उसकी वजूहात क्या थी, और बहुत सारे ऐसे मामला थे जिनके ऊपर बात करना बड़ा ज़रूरी है। कैदियों की रिहाई के हवाले से भी खुसूसी तौर पर गुफ्तगू की जा रही है। तो हारून साहब से इन तमाम चीज़ों के ऊपर तजिया लेते हैं। हारून साहब, वायरस ने शहरियों को तो मुतासिर किया है, मगर शहबाज शरीफ साहब के भी दिल दिमाग को शदीद मुतासिर किया है। तो फाइनली कोई चीज़ ना ला सकी, कोरोना वायरस ही उन्हें पाकिस्तान में वापस लाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मौसर साबित हो गया है। शहबाज, हमने हुकूमत पे बहुत तनकीद की है जी कि उसने मामलात को शुरू में लाइटली लिया, और अब भी हम उसकी जो क़ुव्वत फ़ैसला का फुक़दान है उस पर तनकीद करते हैं। लेकिन शहबाज शरीफ साहब का जो रवैया है उसको नर्म से नर्म अल्फाज में भी मैं बहुत अफसोसनाक कहता हूँ। उसमें सफाकी नज़र आती है। झूठ से शुरू करके झूठ पर उन्होंने बात ख़त्म की। उन्होंने ये कहा कि मेरे भाई ने मुझे इजाज़त दी है, वो यहाँ अपनी भतीजी का रास्ता रोकने के लिए आ रहे हैं। अच्छा। पार्टी को इंतशार से रोकने के लिए आ रहे हैं, सियासत करने के लिए आ रहे हैं। आप सब जानते हैं कि भाई पार्टी में शिकस्त रेख्त हो रही थी, और इसलिए आए कि पिछले 2-3 दिन से ये कहा जा रहा है, जिसमें जुज़वी तौर पर सच्चाई है और बड़ी हद तक भी है, कि शहबाज शरीफ उस्मान बुज़दार से बेहतर परफॉर्मेंस देते हैं, इसमें तो शुबह नहीं है। 45 दिन तक 35 सेक्टर को सुबह 6 बजे बुलाते थे। वो दाना आदमी तो खैर 6 बजे ना बुलाता, 8 बजे ही बुलाता। हाँ। 8 बजे टाइम था, और 6 बजे बुलाने से परफॉर्मेंस बेहतर नहीं होती, लोग थक जाते हैं, करीना होता है। वो अपनी सियासत करने के लिए तशरीफ़ ला रहे हैं। उसकी दलील मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ जी। उन्होंने कहा जी हुकूमत की वजह से हुकूमत इसकी ज़िम्मेदार है। क्या 200 मुल्कों में जो कोरोना वायरस फैला इसकी हुकूमत ज़िम्मेदार है? और उन्होंने कहा अगर हम होते तो ये करते और वो करते, ये इशारा दिया। वो डेंगू की वजह अगर वो चीन में जो रोका उन्होंने रोक लिया जी। और अगर इटली में फैल गया है तो वहाँ इसलिए कि वहाँ को शहबाज शरीफ नहीं था, फिर शहबाज शरीफ की क्लोनिंग करा ले और हर मुल्क को एक शहबाज शरीफ पेश करते हैं। फिर यही उस दुनिया के मसाइल का हल अगर शहबाज शरीफ के पास है। एक अहम बात यह है कि वो लोगों से कहें कि भाई देखिए 2 फरीक हैं इस मामले में, और दोनों इक्वली इम्पोर्टेंट हैं, बल्कि दूसरा फरीक ज़्यादा अहम है। इसमें जो इंटरनेशनल डिबेट हो रही है, इसमें जो बेहतरीन नुकात सामने, जहाँ अहले फ़िक्र हैं, दर्द दिल रखने वाले लोग हैं, सीरियस लोग हैं, जो मसाइल पे संजीदगी से, गहराई से, तासुब के बगैर गौर करते हैं, घबराहट के बगैर और इश्ताल के बगैर, वो कहते हैं 2 फरीक हैं मामले में, एक हुकूमतें हैं और एक अवाम है। एक ने हुक्म देना और एक ने हुक्म तस्लीम करना है। उसकी विलिंगनेस उतनी ही अहम है जितने हुक्म देने वाले। वुहान में अगर ये मुमकिन हो सका तो इसलिए कि लोग घरों से नहीं निकले। इसमें जबर का एलिमेंट था। वहाँ तो लोग ओबे करने के, हमेशा से 72 साल से हुक्म तस्लीम करने के आदी हैं। वैसे भी ये अक़वाम का इनका मिजाज यही है
ان پر جبری سے یلو ریسز پہ جبر سے حکومت کی جاتی ہے. آپ کو معلوم ہے وہ جو شمالی کوریا کا تھا سربراہ وہ بیٹھا ہوا تھا چین میں, تو خیر اس طرح نہیں ہے, تو وہ سامعین میں سے ایک آدمی سو گیا تو اس کو توپ کے گولے سے اڑا دیا گیا. اچھا جبر کے یہ لوگ عادی ہیں سوائے مسلم یلو ریسز کے. ملائیشیا میں یہ انڈونیشیا وغیرہ میں نہیں ہے اس طرح کے جبر, لیکن سختی میں وہ مہاتر بھی کرتے تھے. انہوں نے ایک جگہ سے گزر رہے تھے, انہوں نے دیکھا کہ لان میں کیڑے پڑے ہوئے, انہوں نے آئندہ سے جرمانہ ہوگا. یہ ان کا پہلے دور حکومت کی بات ہے. خیر وہ کہ ہمیشہ فادرلی بیہیو کرتے تھے قوم کے باپ کی طرح, یا گھر کے لان میں بھی ہو, اور اگر باہر کپڑے ٹنگے ہوئے نظر آئیں جو نہیں باہر نظر آئیں, کچھ کپڑے ایسے ہوتے ہیں جو باہر نہیں ٹنگنے چاہیے, تو وہ انہوں نے کہا اس پہ جرمانہ ہوگا, اور وہ اس کو قانون کا درجہ حاصل تھا, وہ اس پہ رولز جاری کر دیتے تھے. خیر یہ آ رہے ہیں سیاست فرمانے کے لیے. دیکھیے جن لوگوں نے ٹھیک بہتر کام کیا, وہ سندھ حکومت نے اچھا کام کیا, کوئی بلا استثناء سب نے ان کی تعریف کی, بھاگ دوڑ کر رہے ہیں, اپریشیٹ کیا انہیں. اس کے نظم جو ڈھانچہ ہے اس کا انتظامی وہ بڑا کمزور ہے. چنانچہ سکھر میں لوگ نکل بھاگے, لیکن خدا کا شکر ہے کہ وہ بازاروں میں نہیں چلے گئے. لیکن وہ معاملہ کچھ اور کہا جا رہا ہے ہارون صاحب, کہ انہیں کہا جا رہا ہے کہ ہمیں فیسیلیٹیز اس طرح سے نہیں مل رہی تھی. فیسیلیٹیز تو دینی چاہیے. نہیں یہ جو ہمارے سندھی بھائی ہیں ان میں خوبیاں بھی بڑی ہیں, بہت مہمان نواز ہیں, بڑے سافٹ ہیں. ہاں یہ ساتھ ساتھ فوٹیجز بہت خوبیاں بھی ان میں ہیں. ہر ماحول میں کچھ خوبیاں ہوتی ہیں, کچھ خامیاں ہوتی ہیں. ڈسپلن کو ذرا مشکل سے قبول کرتے ہیں. پاکستانی فوج میں سندھیز آر ایکول گڈ فائٹرز. یہ میں کوئی سنی سنائی نہیں کہہ رہا ہوں, میں زیادہ تر لوگوں سے مطلب بلوچ کیسے ہیں, پوٹھار والے کیسے ہیں, فلاں مزاج میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کئی ہفتے لگ جاتے ہیں ڈسپلن قبول کرنے میں, مگر قبول کر لیتے ہیں تو پھر قبول کر لیتے ہیں فائٹرز ہیں. اور وہ پٹیل نے یہی کہا تھا کہ یہ چاروں جو نسلیں ہیں, سندھی, بلوچ, پٹھان, پنجابی, یہ ساری فائٹنگ جو ریسز ہیں, تو پاکستان بنانے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے. پٹیل کی آخری دلیل یہ تھی. خیر وہ جی سیاست فرمانے کے لیے تشریف لا رہے ہیں, شہریوں کے لیے نہیں آ, اور وہ کیا کریں گے. مثلاً یہ دے اس وقت جو 90% مسئلے کا حل ہے وہ اس چیز میں ہے کہ لوگ گھروں پہ رہیں. اور میں آپ کو خبر دے رہا ہوں, مجھے ایک انتہائی ذمہ دار سرکاری شخصیت نے فون کیا, اٹ ہیز بین ڈیسائیڈڈ, لاک ڈاؤن ہونے جا رہا ہے, اس کے لیے انتظامات کیے جا رہے ہیں. دوسری چیز کا مجھے اپنے اندازے کی بنیاد پہ یقین ہے کہ معاملہ فوج کو سونپا جائے گا. میرا اندازہ ہے, میرے پاس کوئی معلومات نہیں, اس پہ امپلیمنٹیشن بھی ہونا چاہیے. اس لیے جہاں خاکی وردی والا ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے وہاں دو چیزیں یقینی ہوتی ہیں. ایک یہ قانون نافذ ہو جائے گا, دوسرا لوگوں کو احساس تحفظ ہوتا ہے. انہیں یہ نہیں خیال ہوتا کہ جیسے لاہور ایئرپورٹ پہ ایک آدمی کو رشوت لے کے چھوڑ دے گا, یا اسلام آباد کا گجرات کا آدمی ہے تو لاہور ایئرپورٹ میں موسٹ پروبیبلی آئے گا, سیالکوٹ کا چانس بھی تھوڑا سا ہو سکتا ہے. 6,000 پر رشوت لے کے تو مانیٹرنگ میں آپ کو فوج کے آدمی لانا پڑیں گے, اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے. لندن میں ایک میسیج جو ہے وہ سرکولیٹ کر رہا ہے. لندن میں ایک میسیج سرکولیٹ کر رہا ہے, مجھے تو لندن سے بھیجا کسی نے, ممکن ہے یہاں بھی کر رہا ہو. ہاتھ دھوئیں, ماسک پہنیں, چہرے کو نہ چھوئیں, اور عمران خان کی بات نہ سنیں. ملک کے وزیر اعظم کی بات نہ سنیں. بات خیر یہ تنزیہ ہے, اس لیے کہ اس کی سنگینی کو محسوس نہیں کر رہی حکومت معاملے کی. اب جا کے ادراک ہوا ہے, مطلب اب بھی کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان کے چیف منسٹر کا کوئی قصور نہیں, وہ بھی کہہ رہے ہیں. بلوچستان کے چیف منسٹر نے بات تو ٹھیک کی کہ 90% انحصار تو اس بات پر ہے کہ لوگ اپنی نیک نیتی کا وہ یقین لو, ان کی نیک نیتی پہ کوئی بھی شبہ نہیں کرتا, اچھے آدمی ہیں, نہیں اچھے آدمی ہیں. لیکن یہ ہے کہ وہ جو بنایا وہاں شروع میں تو لوگوں کو اکٹھے رکھا گیا. ڈیرہ اسماعیل خان پہنچے عمران خان صاحب, کفتان جاتے پہلے دن, جب کوئی عذاب آتا ہے, کوئی ایک بڑی مصیبت آ جاتی ہے کسی قوم پہ, مصیبتیں آخر کو ٹل جانا ہوتی ہیں, انشاءاللہ ٹل جائیں گی انشاءاللہ. تو اس وقت لیڈر کا رول یہ ہوتا ہے کہ وہ پہنچے اور دیکھے, اگر پہلا ہی جو مرکز تھا وہاں جاتے وہ زیادہ توجہ صرف کرتے اور اس کو روکا بھی جا سکتا بہتر. اور چیف منسٹر صاحب ہمیں اپنی بلوچستان کے اپنی نیک نیتی کے یقین نہ دلائے, ہم مانتے ہیں, میں نے دیکھا وہ نیک نیت آدمی, لیکن انتظامات بہت برے تھے.
یہ ویرانہ تھا، جو کچھ بھی تھا ویرانہ تھا. انسانی جان کی قیمت یہ ہوتی. 10,000 شیلٹرز ہوم عمران خان فاؤنڈیشن نے بنائے تھے جب زلزلہ آیا تھا، اور ظاہر ہے کہ 10,000 شیلٹر ہومز تو نہیں بنے تھے، 50,000 60,000 شاید 1,00,000 شیلٹر ہومز بنے ہوں گے. تو وہ پراپر شیلٹر ہومز بنائے گئے تھے جو بارش سے اور تند ہواؤں سے لوگوں کو بچاتے تھے. ٹھنڈ سے تو کیا بچاتے، لیکن یہ کہ یہاں سے رضائیاں وغیرہ لوگوں نے بھیجی تھی تو لوگ مرنے سے بچ گئے. زلزلے کے بعد جو اکتوبر میں زلزلہ آیا تھا 8 اکتوبر کو، اس کے بعد سرد موسم آ گیا. مجھے یاد ہے اچھی طرح کے پہاڑوں سے ایک آدمی آیا اور اس نے جنرل حمید گل کی صاحبزادی عظمی گل سے کہا کہ برف باری ہو رہی ہے 3 دن سے اور اس میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سینکڑوں، کہیں سے کوئی خیمے مل سکتے ہیں. میں بھاگا ہوا گیا اور میں نے بالکل غلط بیانی کر کے عمران خان صاحب کے جہاں جو ٹینٹ جمع تھے پنڈی میں، ان سے کہا کہ مجھے انہوں نے اجازت دی یہ دے دے ٹینٹ، اور وہاں جا کے جہاں برف بھی گر رہی تھی بارش بھی برس رہی تھی وہاں پہنچا دیے. یہ سارے عطیات لوگوں نے دیے تھے. اب یہ خوبت نے شروع کر دیا ہے، الخدمت نے شروع کر دیا ہے، تعمیر ملت فاؤنڈیشن نے شروع کر دیا ہے، اور لوگ بھی شروع کریں گے. لیکن دیکھیے یہ ایک ہی کامیاب ماڈل ہے. میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں چین کا، یورپ کا ماڈل تو فیل ہو گیا. اور یورپ میں ایک مصیبت یہ ہے امریکہ میں کہ وہ یورپ میں تو نہیں امریکہ میں کہ وہ کہہ رہے تھے چائنیز وائرس بار بار کہہ رہا تھا ڈونلڈ ٹرمپ. یہ چینیوں نے ایجاد نہیں کیا ہے، بنایا اور پھیلایا نہیں ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ایک بدقسمتی سے وہاں سے پھیلا ہے، وہاں سے ہی پھیلا. اور 4 جو ہے وائرس چمگادڑوں سے پھیلے ہیں، ایبولا سمیت اور سارس سمیت. جی جی. چمگادڑ کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اندر ریزسٹنس بہت زیادہ ہے، چنانچہ اس کے اندر وائرس پرورش پاتا ہے اور چمگادڑ نہیں مرتی، وائرس زندہ رہتا ہے اور طاقتور ہوتا چلا جاتا ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ خطرناک چیز ہے ایک اس نقطہ نظر سے. ٹھیک ہے، اس کے قریب جانا موت کو دعوت دینا ہے. 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 وائرس اس کے ذریعے پھیل چکے ہیں. اس میں 90% چانس یہ بھی اس کے ذریعے پھیلا، حتمی تحقیقات نہیں ہوئی ہے. ٹھیک ہے. دوائی کا یہ ہے جی کہ وہ لوکلی مینوفیکچر ہوتی ہے، کونین لیکن وہ تو ریسوچین میری عرض سنو، لوکلی مینوفیکچر ہوتی ہے، لوکلی مارکیٹ ہوتی ہے. یہاں سے پاکستان سے جرمنی بھی بھیجی گئی ہے. جرمن کمپنی کا کہا جاتا ہے کہ ان کی طرف سے اس کی پروڈکٹیوٹی زیادہ ہوتی ہے. اس سے وہ جرمن کمپنی یہاں بن سکتی ہے، وہ اور آج سے نہیں بن رہی، مدتوں سے بن رہی ہے. وہ حکومت اس پہ توجہ دے، وہ بنائے اور ماسک بنوائے. ٹھیک ہے. اب مسئلہ وینٹیلیٹر صاحب کا، شہباز شریف صاحب جب آئے ہیں تو اخبار میں سے ان سے پوچھنا چاہیے آپ نے کتنے وینٹیلیٹر فواد چودھری صاحب نے ٹویٹ کیا ٹھیک ہے کہ یہ مسئلہ نہیں تھا اس وقت، ٹھیک، لیکن وینٹیلیٹر سے ضرورت سے کم تھے اور ٹھیک حالت میں نہیں تھے، موجود ہی نہیں تھے. میں آگے بتاتا ہوں آپ کو. شہباز شریف صاحب نے جو سارے پر ان کا 10 سال کا پیریڈ دیکھ لیں، 40% 50% میکسیمم ان کا ہیلتھ بجٹ خرچ ہوتا تھا. تو بجٹ تو جاتا تھا 40% جو جاتا تھا کم از کم 30% تو تنخواہوں پہ چلا گیا. تو اس کا مطلب ہے جو دراصل دوائیاں خریدنی تھیں اور علاج کرنا تھا جس کے لیے 70% بجٹ، وہ تو خرچ ہی نہیں ہوا کبھی. ایجوکیشن کا بھی، ہیلتھ کا، ایجوکیشن اور ہیلتھ کوئی چیز شریف خاندان کے نزدیک نہیں ہے. صحیح. ان کے نزدیک کیا چیز ہے؟ انڈر پاس، سڑکیں، سیمنٹ، اوور ہیڈ برج، سڑکیں، سیمنٹ، سریا. جو چیز نظر آئے، جب ان سے کہا گیا لاہور میں کہ 100 ارب روپے چاہیے سیوریج کے لیے، انہوں نے کہا 100 روپے زمین کے نیچے دبا دوں. اور جب موٹر وے بنائی میٹرو تو بڑے بڑے ویزیبل اسٹیشن بنائے. اسلام آباد کا تو تباہ کر کے ہی رکھ دیا بالکل، لاہور کو بھی منظر اس کے تباہ کیے، تاریخی عمارات خطرے میں ڈالی. اپنے دور میں انہوں نے صحت کے لیے کیا کیا، یعنی اس حکومت نے بھی کیا کیا. تم سے بھی کیا ہو سکا محبت میں، ہم سے بھی کیا ہو سکا محبت میں، تم نے تو خیر بے وفائی کی، کسی نے بھی کچھ نہیں کیا. قائد اعظم کے بعد کوئی ایسا نہیں آیا جس کی یہ پرائرٹی ہو. ایوب خان کے دور میں انڈسٹریلائزیشن ہوئی، فوجی حکومت نے معیشتوں کو بچایا، لیکن جن سیاستدانوں کی فصلوں نے پروان چڑھائی انہیں معاشرے کا سوشل فیبرک برباد. لیکن ہارون صاحب اس کا مطلب صحیح بلیم ہوتا ہے عمران خان صاحب کے اوپر. میں ان کو ویلکم نہیں کرتا، وہ آگے دیکھیں گے وہ کیا کریں گے. ٹھیک ہے. اور کیا وہ اپنی سیاست کے لیے آ رہے ہیں، اور قوم کو احمق سمجھنا چھوڑ دیں.
दोनों हाथों से उन्होंने इस मुल्क को लूटा है और बेदर्दी से लूटा है, और उनके 10 साल दौर में ना पुलिस बेहतर हुई ना अदालत बेहतर हुई। उन्होंने उसे अदालत, पुलिस, हर चीज़ को अपने हारून ज़ाती साहब, मफाद के लिए इस्तेमाल लोग शायद कभी भी शहबाज शरीफ साहब को याद ना करते, मगर उस्मान बुज़दार साहब की, वसीम अकरम प्लस साहब की कारकर्दगी ऐसी थी कि लोगों को हमेशा शहबाज शरीफ ये याद आए बात हैं। आपकी बिल्कुल ठीक है। मामले का ये भी एक पहलू है, जो सबसे बड़ा जुल्म ढाया है इमरान खान साहब ने वो इस बुज़दार मुल्क साहब की पर, शक्ल में है। वो उस्मान बुज़दार साहब की शक्ल में। इसमें उस्मान बुज़दार कसूरवार नहीं है। न उन्होंने मुतालबा किया, न उन्होंने लॉबिंग की, न उन्होंने प्रेशर डाला। तो बेहतर नहीं कि इनकार कर देते हारून साहब? अपनी वो कैपेसिटी का इक़्तिदार से कौन इनकार करता है? है? इक़्तिदार के लिए इमरान खान ने कितने समझौते किए, अपनी सारी शख्सियत का समझौता किया, अपने सारे मंशूर का समझौता किया, अपनी खुददारी का समझौता किया। इक़्तिदार के लिए यही नवाज शरीफ ने किया। ये बेनज़ीर तो खैर खुद जीती थी, बेनज़ीर के जीतने में किसी का हिस्सा नहीं था, सही, लेकिन समझौते उन्होंने भी किए और उन्होंने करप्शन के खुलेआम इजाज़त दी, खुद भी फरमाई। या बिजली का जो अदाब हम भुगत रहे हैं, इसका आगाज़ मोहतरमा के दौर में हुआ था, वरना याद ही कीमत पर। चले मैं अभी जरा ब्रेक की तरफ हारून साहब बढ़ रही हूँ। ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक से वापस आके गुफ्तगू यहीं से आगे बढ़ेगी। कोरोना वायरस से मुतालिक की बात होगी। जिस तरह से हमने देखा कि सिंध गवर्नमेंट की तरफ से 3 दिन की आइसोलेशन के हवाले से अपील की गई, मगर लोगों ने, कराची के शहरियों ने ये तमाम अहकामात हवा में उड़ा दिए। इस पर बात करेंगे। बलूचिस्तान की गवर्नमेंट ने 10 रोज़ के लिए अपील की है, मगर पंजाब हुकूमत ने जो अपील की है वो बड़ी दिलचस्प है। कहा गया कि जी शॉपिंग मॉल्स बंद हो गए और सियाती मकामात को बंद किया जाएगा। तो आवाम के बारे में क्या अहकामात है, इससे मुतालिक मैं ब्रेक से वापस आके इस पर डिटेल से बात करूंगी। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहेंगे। हारून साहब, जिस तरह से आप बता रहे थे, लॉकडाउन के हवाले से भी हम बात कर रहे थे, तो चलिए कराची से एक मरतबा फिर से आगाज़ कर लेते हैं। लॉकडाउन तो हुआ है, मगर जो फुटेजेस, जो रिपोर्ट्स, जो मंजरनामे, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, ऐसा महसूस होता है कि लोग सिर्फ पार्टी कर रहे हैं, लॉकडाउन तो नहीं है। हर वो शख्स जो बग़ैर ज़रूरत के और बग़ैर हिफाजती बंदोबस्त किए घर से निकलता है। अब हमें मालूम है हिफाजती बंदोबस्त ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा तनाव रहें और साबुन से हाथ धोते रहें और सैनिटाइजर्स लगाएं, यूज़ करें, बिल्कुल, और मास्क पहने। ये हैं हिफाजती इंतजामात। इसमें 90% अलग रहना है, और बाहर निकलना पड़े तो फासले पर रहना है हद्दुल इम्कान, और फासले पर जहाँ मजबूरन नहीं रह सकते वहाँ मास्क पहना हुआ। वो अपना भी दुश्मन है, बाकियों का भी दुश्मन है, और खुदा के बारगाह में वो क्या जवाब देगा? क्योंकि खुदा के नज़दीक ज़िंदगी इतनी अहम है, इतनी तकदीस है इसकी, कि जिसने एक आदमी को मार डाला उसने तमाम बनी नौ इंसान को मार डाला। वो ठीक कहा है अपना नौजवान वज़ीर ने, वो जो एडवाइज़र है सिंध का, कि गोया के आप एक कलाशनकोफ लिए हुए फिर रहे हैं। आप मुर्तज़ा वहाब साहब की बात कर रहे हैं। 2.6 आदमियों का एवरेज एक दिन में आदमी मुतासर करता है, और ये तादाद 3500 तक पहुँचती है। तो इसमें अगर शहरी कानून की कोई पासदारी नहीं करते और हुकूमत के साथ कोई तावन नहीं करते, ठीक है, इस पूरे अरसे में जिस जुमले की सबसे ज़्यादा सताइश की गई है वो एक ऐसे आदमी का जुमला जो कोई पॉपुलर लीडर नहीं था, बिलावल भुट्टो, मगर कोई शख्स ऐसा नहीं है जिसने दिल से तारीफ ना की, न सिर्फ तारीफ की, दिल से तारीफ की, कि कोई सियासत नहीं, और वज़ीर आज़म लीड करें, हम उनके साथ तावन करेंगे। ठीक है, वज़ीर आज़म ने कोताही की है, जितनी मर्जी दलीलें पेश करें, वो ना तफ्तान गए, वो डेरा इस्माइल खान गए, वहाँ बेहतरी हुई है जी, और वो ये हमें ये समझाते रहे घबराएं नहीं। अब तो घबरा रहे हैं, अब तो घबराने दें, और घबरा वो खुद भी चुके हैं, और कुव्वत फैसला उनकी जो है मुतअस्सर हो चुकी है, कमज़ोर पड़ गई है, और ये कोई ऑप्शन ही नहीं है लॉकडाउन किया जाए के बाद दूसरे शहर को। तो क्या करना है? जितने भी आदमी हैं, अल्लाह करे वो कम हो, लेकिन अब कई हज़ार हो चुके हैं, और कि वो तो कुछ लोग तो वैसे मुतासर होते हैं, ठीक ही हो जाते हैं, हेल्थ ठीक है। एक तजवीज़ ये है कि 50 साल से ऊपर के जो मुलाजम हैं, ठीक है, या जिनमें किसी तरह की बीमारी है, अदरवाइज सांस की बीमारी खास तौर पे जो है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, उन सबको छुट्टी दें। ठीक है, एक तो मजबूरी है ना जी, मगर काम जिंदगी को खतरे में डाल के नहीं किए जाते।
وہ بھی جان کے یہ دیکھیں یہ ایک پرائیویٹ دفتر ہے جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، سینیٹائزر کا بندوبست ہے، بالکل ہے، ہاتھ دھونے کا پراپر بندوبست ہے، پانی میسر ہے، ہر وقت صابن میسر ہے، سینیٹائزر ہے، اور باقاعدہ طور پہ چسپاں کیا گیا ہے سب جگہوں کے اوپر کہ سب لوگوں فاصلہ کو بتایا گیا انہیں کیا کرنا، ٹھیک ہے۔ تمام جگہوں پہ جو حفاظتی انتظامات ہو سکتے ہیں، ایک یہ ہے کہ جن اداروں نے، اخوت نے، الخدمت نے، تعمیر ملت فاؤنڈیشن نے، جسے آپ جانتے ہیں، میں اخوت کے بارے میں یقین سے کہہ سکتا ہوں، الخدمت والے کے بارے میں بھی کہہ سکتا ہوں، مخلص لوگ ہیں، محنت کرتے ہیں، اخوت کے انتظامی اخراجات سب سے کم ہیں، ٹھیک ہے، سسٹم ڈھانچہ بہت مضبوط ہے، الخدمت کا بھی اچھا ہے ڈھانچہ۔ انڈیویجولی بڑے لوگوں نے ہیلپ اچھا یہ بھائی عمرے کا فیصلہ کیا تھا آپ نے، عمرہ نہیں ہو سکتا، حج کا بھی امکان بہت کم کام رہ گیا ہے، ٹھیک ہے، وہ پیسہ اللہ کی راہ میں دے دیں، اور کیا دیں کس کو؟ یا ان اداروں کو دے دیں جن پہ آپ بھروسہ کر سکتے ہیں، یا اپنے ارد گرد دیکھیں محلے میں جس کو راشن کی ضرورت ہے اس کو راشن لے کے دیں اور ریزنیبل پیسے خرچ کریں اس میں۔ بخل سے جب آدمی اوپر اٹھتا ہے تو اللہ کی وہ جو دروازہ ہے برکت کا اس پہ جا کھڑا ہوتا ہے، اس کی زندگی میں اس کے بعد برکت ہی برکت ہے جب ایک دفعہ آدمی بخل ترک کرتا ہے، اور بخل گریجولی ترک کیا جاتا ہے، اور جو آدمی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس کی بخل کی عادت ختم ہوتی جاتی ہے، کیونکہ اس پہ قانون کا اطلاق ہوتا ہے۔ وہ قانون یہ ہے، قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے، صدقے سے مال بڑھتا ہے۔ کبھی کسی شخص کو نہیں دیکھا گیا جو لوگوں کی مدد کرتا ہو اور وہ افلاس کا شکار ہوا ہو۔ یہ بالکل عام مشاہدہ ساری دنیا میں، صرف پاکستان میں نہیں، تمام بنی نوع انسان پہ، مسلمانوں پہ نہیں، صرف تمام بنی نوع انسان پہ اطلاق۔ وہ پیسے دے دیں، میری بڑی آرزو تھی، میری طبیعت ذرا ٹھیک ہو تو میں عمرہ کرنے کے لیے جائیں، تو نہ عمرہ کرنا نہیں ہے تو اللہ نے میرا عمرہ دیکھنا ہے یا میری نیت دیکھنی ہے؟ ہاں بھائی اس کی تو عمرے کی نیت تھی۔ مجھے اپنے گاؤں کا ایک آدمی یاد ہے، ایک چھوٹا سا دکاندار، وہ مسجد کو کسی چیز کے لیے پیسوں کی ضرورت پڑی، اس زمانے میں 1000 روپے سے کم میں حج ہو جاتا تھا بحری جہاز کے ذریعے، تو اس نے کچھ پیسے جوڑ رکھے تھے، میں دیکھا میں اس کے ساتھ بیٹھا تھا، میں بہت چھوٹا تھا، 7-8 سال کا ہوں گا، وہ پہلو بدل رہا تھا بہت بے چینی سے، پھر اس نے وہ پیسے لا کے سامنے رکھ دیے۔ حج پہ جانا تو اس وقت بڑا مشکل تھا، تعداد بہت کم لوگوں کو اجازت دیتی تھی۔ میں نے خاتون کو دیکھا، وہ میری بہن کے پاس بیٹھی روتی رہتی تھی، کہتے ہیں مجھے کوئی نوکرانی بنا کر لے جائے۔ مگر ایسا آدمی بخشا ہوا آدمی ہوتا ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ اسے اللہ کی رضا چاہیے، اللہ کی خوشنودی اور رضا چاہیے، اور اللہ کی خوشنودی اس کے بندوں کی خدمت میں ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ میرا خاندان ہے، بنی نوع انسان جو ہے جو بندوں کو تکلیف دے گا وہ اس طرح جیسے میرے خاندان کو تکلیف دے، ٹھیک ہے، یہ اس کے بندے ہیں۔ کچھ ہارون صاحب کچھ لوگوں کا دیں، اچھا لوگ دے بھی رہے ہیں پیسے، ایسی بات نہیں ہے، اس قوم میں بڑا دم ہے، بڑی جان ہے اس قوم میں، یہ مری ہوئی قوم نہیں ہے۔ دیکھیے میں نے کل بھی ایک کتاب کا ذکر کیا تھا اسٹولن وکٹری کا، جب میں اسے پڑھتا ہوں میں اتنا حیرت زدہ ہوتا ہوں، اس میں جو واقعات ہیں لوگوں کی مدد کرنے کے، سپاہیوں کی طرف سے جو بہادری کے واقعات ہیں وہ تو ناقابل یقین ہے۔ اس میں رجمنٹ میں 2 آدمیوں کے لیے نشان حیدر تجویز کیا گیا، ایک زندہ آدمی کے لیے بھی، ایک تو نشان حیدر، ہاں ایک تو شہید ہو گیا، وہ ستارہ جرت دیا گیا، ستارہ جرت تو کہہ دیے گئے۔ اس میں اس قوم میں بڑی زندگی ہے، اور جب افتاد پڑتی ہے، دیکھیے اس کے کئی پہلو نکل رہے ہیں۔ لاہور میں پچھلے 4 دن سے قتل کا کوئی واقعہ نہیں ہوا، ایوریج 1 آدمی روزانہ قتل ہوتا تھا۔ لوگوں کو محسوس ہے خدا نے یہ بتا دیا انسانوں کو، یہ تم نے بڑی ترقی کر لی اور تمہاری سائنس بڑے بام عروج پہ پہنچ گئی اور تم بے نیاز ہو گئے خدا سے، یہ ہے تمہاری ترقی اور یہ ہے تمہارا عروج اور یہ ہے تمہاری مہارتیں اور یہ ہے تمہارا نظام صحت۔ اس کا تم خدا سے پناہ مانگے، اور جو حکم اس نے دیا حرام و حلال کا، حرام کھایا نا، اسی کا نتیجہ ہے کہ آج دنیا بھگت رہی ہے۔ یہ یلو ریسزم میں جو ایک مصیبت ہے نان مسلم سے، مسلمانوں میں نہیں، جو چیزیں کھاتے چلے، سام، چھپکلی، چمگادڑ، اور چمگادڑ میں اب جو ریسرچ ہوئی سائنسدانوں نے اب ظاہر کی تو پتہ چلا کہ اس کے اندر وائرس سٹے کرتا ہے اور طاقتور ہوتا چلا جاتا ہے۔ باقی تو یہ ہوتا ہے وہ مر گیا، ساتھ وائرس بھی ختم ہو گیا یا دفن کر دیا گیا، کچھ بھی جو بھی ہوا۔ اور انسان ہمیشہ رحمت خداوند کا محتاج رہے گا،
اس سے دعا مانگیں، اس کے بتائے ہوئے طریقوں پہ عمل کریں، بالکل پارک بند کریں، مساجد کو وقتی طور پہ مجبوراً بند کرنا پڑے گا، مزارات صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے حوالے سے آپ نے مثال جب آپ یہ کہتے ہیں کہ انسانی جان محترم ہے تو پھر ایک وقتی طور پہ معطل کرنا. مسجد کو اس لیے خدا نہ خواستہ کوئی یہاں کوئی دشمن ہے، مسجد کا کوئی دشمن اس ملک میں نہیں ہے، مگر اسلام بھی کہتا ہے جان بڑی قیمتی نہیں، جان کی تقدیس ہے. کہا کعبہ سے محترم ہے. اب کعبہ کتنا محترم ہے؟ لوگ جان دے دیں اگر کعبہ خطرے میں پڑے، ایک نہیں، دو نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں آدمی کہیں کہ ہم جان دینے کے لیے تیار ہے، کعبہ کو خطرے میں. انسانی جان محترم ہے. علماء کرام وقت کے ہر زمانے، قرآن اس زمانے کے لیے صرف نہیں تھا جب اللہ کے رسول تشریف فرما تھے اس زمین پہ. ہاں جی، اپنی رحمت اور اپنے علم اور اپنے وقار اور اپنی اس کے ساتھ بنی نوع انسان کے لیے اپنی الفت اور انس کے ساتھ اس زمین پہ تشریف فرماتے اور ان کے صحاب تشریف فرماتے، جس کو اللہ ایک ایکسیپشن کہتا ہے. وہ قرآن ہمیشہ کے لیے ہے اور اللہ کے رسول کے فرامین بھی دائم ہیں. جن لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتے نہ ہیں. یہ جو حرام حلال اللہ نے طے کر دیا اور جو اجازتیں دے دیں مشکل حالات میں، دیکھو روزہ رکھنے کا لوگ گئے، کچھ نے روزہ رکھا، اجازت تھی، کچھ نے روزہ نہیں رکھا. تو وہ جو انہوں نے روزہ نہیں رکھا تھا انہوں نے خیمے گاڑے، انہوں نے چھڑکاؤ کیا، انہوں نے روزہ داروں کے لیے کھانے کا بندوبست کیا. تو رسول اللہ نے فرمایا روزہ نہ رکھنے والے بازی لے گئے. اسلام سختی اور جبر کا دین تو ہے ہی نہیں. یہ کہا ہم نے دین کو دین قرآن کو مشقت کے لیے نازل نہیں کیا ہے، اس کو مشقت نہ بنائیں. اور ایک میسج تھا مولوی صاحب کا کہ مسجدوں میں پہنچیں، کندھے سے کندھا جوڑ کر کھڑے ہوں اور آپ کو کچھ نہیں ہوگا. اور اسی طرح کے اور میسیجز بھی آ رہے ہیں عرب میں بھی کہ یہ بند نہیں کرنا چاہیے تھا اور یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. او خدا کا بندو، دیکھو قرآن کی سپرٹ کیا ہے، اللہ کے رسول دراصل کیا چاہتے تھے. صحیح، بنی نوع انسان کی تقدیس ہے. جو مثلاً عمارت پہ قبضہ کر لیا تھا 30-35 برس پہلے، آپ کو یاد ہے نا کہ خانہ کعبہ پہ ایک دہشت گردوں نے قبضہ کر لیا 79 میں، سوری زیادہ عرصہ ہو گیا، 30-35 سے بھی زیادہ ہو گیا، تقریباً 50 تک بات پہنچ گئی، تقریباً 41 برس پہلے. میں کراچی میں تھا، مجھے یاد ہے جب خبر آئی اور بہت صدمہ ہوا لوگوں کو. لیکن اس وقت اگر کوئی آدمی خانہ کعبہ مسجد حرام کو اوائڈ کر گیا تو اس نے ٹھیک کیا. اس وقت ایک آپریشن کیا گیا اور ان لوگوں کو پکڑ لیا گیا. صحیح، وہ وہاں وہ کرنا چاہتے تھے. یہ من مانی تعبیرات نہ کریں. اسکول بند کیے، یونیورسٹیاں بند کی، مساجد اس لیے بند نہیں کی جائیں گی کہ خدا نہ خواستہ کہ اس کی کسی کو پرواہ نہیں ہے. اللہ کے رسول نے مسجد میں نماز پڑھنے کی بڑی جو ہے وہ تاکید کی ہے. یہاں تک کہہ دیا کہ اذان سن کر جو لوگ مسجد نہیں جاتے میرا جی چاہتا ہے. عمل نہیں کیا اس پہ، لیکن یہ سنگینی کو واضح کیا کہ میں ان کا گھر جلا دوں. لیکن جب بند کرنی پڑے گی تو بند کی جائے گی، ٹھیک ہے، اور وہ بھی اللہ کی رضا کی خاطر بند کی جائے گی. اللہ کی رضا کی خاطر کی جائے گی، بالکل. یہ اس سے لاپرواہی، اسے بے نیاز، کوئی آدمی مسلمان خدا سے بے نیاز نہیں ہو سکتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت جو ضروری، دیکھیں لاک ڈاؤن تو ہوگا، وہ تو فیصلہ ہو چکا، وہ تو حالات کا تقاضا ہے. اور فوج کو کی پارٹیسپیشن بھی ہر لیول پہ ہوگی اور ضرورت سے زیادہ پڑے گی اس کی، ٹھیک ہے. باقی جو ہے ماسک فراہم کرے، اس کا کونین کا بندوبست کرے، ریسوچین کا. لوگوں پہ ذمہ داری، یہ تنہا حکومت کا کام نہیں ہے. آپ کے پاس کچھ لسٹیں بھی ہیں ہارون صاحب جو آپ بتانا چاہ رہے تھے کہ لوگ کس طرح سے پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. دیکھیے نا، یہ ہمارے ایک تو ڈاکٹر اعجاز اطہر صاحب ہیں، جی جی، انہوں نے ڈاکٹر عطاء رحمان کے ادارے میں کام کر رہے ہیں، رحیم یار خان سے تعلق ہے. میرے گرامی قدر استاد تھے نواز صاحب، 10ویں میں جب میں پڑھتا تھا، ان کے صاحبزادے ہیں یہ عمار اطہر صاحب. انہوں نے اس میں وائرالوجی میں پی ایچ ڈی کیا ہے. انہوں نے بنائی ہے وہ اپنا ایک مشین بنا دی ہے اور وہ کرونا وائرس کی ٹیسٹ کٹ بنا دی ہے. اور یہ جو ہے وہ اس کی کاسٹ جو ہے بہت کم ہے، اٹ کو پروڈیوس ہونے میں وقت لگے گا. اب حکومت کو چاہیے کہ عطاء رحمان انسٹیٹیوٹ سے رابطہ کرے، ٹھیک ہے، اور وہ خود بھی بہت محترم اور نیک نام آدمی ہمیشہ سمجھے گئے.
تو اس کی پروڈکشن کیا کوئی تیزی ہو سکتی ہے؟ انہیں تو بہت وقت لگ جائے گا بنانے میں اور رابطے کرنے میں. ایک پرائیویٹ ادارہ کیا کر سکتا ہے؟ لیکن اب حکومت کی ذمہ داری. ایک دوسری بہت اہم بات یہ ہے کہ مشہور یہ حرب سے علاج کرتے ہیں ویسے ڈاکٹر عیسیٰ صاحب کراچی سے, جی مگر وہ مفت ماسک اور سینیٹائزرز فراہم کر رہے ہیں. زبردست. جیسے ظفر بختیاری صاحب نے وہاں کی اسلام آباد میں. ٹھیک ہے, تو جہاں جہاں جو کر سکتا ہے یہ اجتماعی سٹرگل ہے, اس کو حکومت پہ نہ چھوڑ دیں. ویسے یہ جو ہاسپٹل بنانے کا انہوں نے ایکسپو میں ارادہ کیا 1000 آدمی, بریک سے واپس بہت اچھا کیا, بہت ہی اچھا کیا. ٹھیک ہے, یہ ایکسپو کے حوالے سے جو ہارون صاحب نے گفتگو کی ہے, واپس آئیں گے بریک سے تو یہی بات کریں گے کہ ایکسپو سینٹر کے حوالے سے جو کہا گیا کہ فیلڈ اسپتال کو قائم کیا جائے گا, 1000 بستروں پر مشتمل ہوگا, اس کا کتنا بینیفٹ ہو سکتا ہے اس پہ بات کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سارے معاملات ہیں کرونا وائرس سے ریلیٹڈ جن کے اوپر تفصیل سے گفتگو کریں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. تو کتنا خوش آئند فیصلہ ہے ہارون صاحب یہ جو فیلڈ اسپتال قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ایکسپو سینٹر کے اندر 1000 بیڈ پر مشتمل. ڈیفینیٹلی بہت اچھا فیصلہ ہے. اس فیصلے کے بارے میں اس کے سوا کیا کہا جا سکتا ہے, لیکن یہ ایسے موقع پہ عمران خان صاحب خود ششو پنج کے شکار کو یاد ہے ڈینگی پھیلا تھا تو عمران خان صاحب پہاڑوں پہ چلے گئے تو گھومنے پھرنے, افسروں پہ چھوڑ کے. ان کو پرواہ نہیں تھی کہ بھائی فرنٹ سے لیڈ کیا جاتا ہے. اگر وہ خود کچھ میٹنگیں لے لیتے, ارے شریک ہو جاتے, چیف منسٹر میٹنگیں کرتا وہ بھی شریک ہو جاتے, سن لیتے, بات سمجھ لیتے, کوئی مشورہ بھی دینا ہوتا دے دیتے, کوئی ڈاکٹروں سے مشورہ کر لیتے اور شام کو پوچھ لیا کرتے. لیکن وہ اس کے حوالے کر کے چلے گئے. تو وہ جو ہے جو ڈنگی کے خلاف شہباز شریف نے جو بھی اختلاف ہے اپنی جگہ پہ, مگر انہوں نے اقدامات کیے تو وہ تو کیے. یہی میں نے کہا کہ 6 کی بجائے 8 بجے بلاتے تو بھی وہ جنگ لڑی جا سکتی تھی, اور سیکٹریوں کی بجائے کچھ اور لوگوں کو بلاتے. ضروری نہیں تھا ہر روز سیکٹری کو بلائیں. اور رات کو 2 بجے تک وہ تو انہیں تو وہ موصوف تو آپ کو پتہ نہیں سوتے نہیں تھے, 3-4 بجے سوئے, تھوڑی دیر لگے. اکبر بگٹی صاحب سے پوچھا ایک دفعہ کہ آپ سے ان کو, میں تو کبھی سویا ہی نہیں, 2 گھنٹے آرام کرتا ہوں, سویا کبھی نہیں. تو یہ لوگوں کا مسئلہ ہوتا ہے, مگر یہ نہیں ہے کہ اللہ کے بندوں کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. صحیح. ٹفنس بہت اچھی چیز ہے, مگر یہ کہ وہ لوگوں میں گریجولی پیدا کی جاتی ہے کام کرتے کرتے. ان کے ساتھ خیر انہوں نے ایک ایسا گروپ بنا لیا تھا, تو یہ بڑا اچھا. عثمان بزدار کو بلانا پنجاب کے عوام کے ساتھ ایک دشمنی ہے. اور یہ جو زیادہ میسیج اب سرائکی علاقے سے آ رہے ہیں, زیادہ میسیجز اب سرائکی علاقے سے آ رہے ہیں کہ وہاں یہ تفتان یہ تو نہیں تشریف لے گئے ڈیرہ غازی خان, وہاں عمران خان گئے. جی. اور یہ خود کیوں نہیں تشریف لے گئے؟ ان سے تو کوئی کام زبردستی کرا لے, یا ان کو اس میں فائدہ نظر آتا ہو تب کریں گے. نہیں تو ابھی شاپنگ مالز انہوں نے بند کر دیے. سیاحتی مقام آپ کیا چاہتے ہیں بزدار صاحب سے؟ ویسے بزدار صاحب میں کوئی لیڈرشپ کوالٹی نہیں, جو کام انہوں نے اچھا کیا تو اس کو ہم تعریف کر رہے ہیں, بڑا اچھا کیا, یہ فیصلہ کیا. بٹ ہو نوز کہ یہ فیصلہ کس نے کیا. میں آپ کو کراچی کا بتاؤں, کراچی میں جو لاک ڈاؤن کا فیصلہ ہے اس کا مشورہ فوج کی طرف سے دیا گیا. یہ میں سنائی نہیں کہہ رہا ہوں. صحیح, لیکن گورنمنٹ کی تعریف کرنی بنتی ہے. سندھ گورنمنٹ کی نہیں, سندھ گورنمنٹ نے بڑی مستعدی دکھائی تو سارا ملک ان کی تعریف کر رہا ہے اور دل و جان سے کر رہا ہے. چلے گئے ہیں وہ لوگ. نہیں, مشورے کا فائدہ ہوتا ہے نا. تو یہ جو ایکسپو کا یہ بن رہا ہے, یہ ہو نوز کہ یہ بھائی چیف سیکرٹری نے مشورہ دیا, یا ویسے کراچی کے ایکسپو میں بھی ہو رہا ہے. کراچی کے ایکسپو بھی ہو رہا ہے, بڑا اچھا ہو رہا ہے. جو بھی چیز جس سے کوئی ایک جان بھی بچ سکتی ہے وہ اچھا ہے, وہ اچھا فیصلہ. اور سب سے زیادہ جو میسج آج چیف منسٹر پنجاب نے بھی دیا اور بلوچستان نے بھی دیا وہ یہ ہے, بلا وجہ مت نکلیں. ایک آدمی ہے لاچار ہے, کوئی چارہ نہیں, گھر پہ رہنے پہ اللہ کو یاد کریں. اچھا, پیمرا نے بڑا کوئی تسبیح پڑھیں, کوئی درود پڑھیں, کوئی چاہے ٹی وی دیکھیں. وہ پیمرا نے آپ بڑی زبردست کیا بتایا آپ نے, پیمرا نے کیا زبردست قسم کی فلمیں, زبردست قسم کے ڈرامے, لوگوں کے لیے انٹرٹینمنٹ بھرپور طریقے سے ٹی وی پہ آنی چاہیے. آج وہ جو ہے پروڈکشن ہاؤسز کو لگا دیں, صرف ترکی کے نہیں,
ہمارے ہالی ووڈ میں بہت سی صحت مند فلمیں بنی، ہالی ووڈ میں بہت سی صحت مند فلمیں بنی ہیں جن کا بڑا اچھا، ساری فلمیں بری نہیں ہوتی، نہ سارے ڈرامہ. ارطغرل ہے مثلاً، یہ بڑا اچھا ڈرامہ، اس کا آپ بتاتے ہیں. ترکی میں اور ڈرامے. ارطغرل تو خیر ایک ایسی کہانی ہے. آپ 90s کے ڈرامے پاکستان کے اٹھائیں ہارون صاحب، ان کی جی بالکل ٹھیک، صحیح بات. آپ ان کے اشفاق احمد خان صاحب کے ڈرامے دیکھا، ٹھیک ہے، ان کے پروگرامز اچھا، اور بہت سارے ہیں، بے شمار چیزیں پی ٹی وی کے ریکارڈ میں ایسی ہیں، اور دوسروں کو بھی دے دیں، کیا حرج ہے، تھوڑی رائلٹی لے لیں ان سے. ہاں بالکل ملنی چاہیے، لوگوں کے انٹرٹینمنٹ کے لیے جو ہو سکتا ہے کرنا دے دیں. جو اچھی چیزیں ہیں اس کی لوگوں سے پوچھیں کہ وہ کیا دیکھنا چاہتے ہیں، کیا اچھی چیزیں ہیں جی، اس کا کوئی ہیلدی اثر بھی ہو. اور بہت اس زمانے میں شاندار ڈرامے بنتے تھے دنیا بھر میں، یہ اعلیٰ ترین معیار تھا. اچھا ایرانی ڈرامے بہت اچھے ہیں. ایک تو ویسے ایران کا آسکر کے لیے نامینیٹ کرنا بھی چاہیے. ہوتے ہیں. دیکھیے ایران کا ذکر اس لیے کرنا چاہیے، ایران میں زندگیاں خطرے میں ہیں 20-25 لاکھ، بہت زیادہ. اور عمران خان صاحب نے بر وقت، صدر روحانی نے ان سے اپیل کی، انہوں نے بر وقت، انہوں نے، نام میں غلط تو نہیں لے رہا، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ نام غلط زبان سے نکل جاتا ہے، وہ انہوں نے عمران خان نے اپیل کی. باقی لوگوں کو بھی اپیل کرنی چاہیے. یہ انسانی زندگیوں کا مسئلہ ہے، یہ کسی پرٹیکولر ملک اور قوم کا مسئلہ نہیں ہے. اور پھر ہم دہراتے ہیں کہ انسانی جان بڑی قیمتی اور محترم اور مقدس ہے اللہ کے نزدیک. یہ یورپ اور امریکہ یہ یاد رکھا جائے گا یہاں جب بچے مریں گے. اور یہ دیکھیں قومیں کیسی تباہ ہوتی ہیں، جب ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں تو ان کے زوال کا آغاز ہو جاتا ہے. صحیح فرمایا. اور جو قومیں جن کے اندر رحم باقی نہیں رہتا، ایک سپر پاور نہیں، ہمارے سامنے 2 تو تباہ ہوئی ہیں. برطانیہ بھی تباہ ہوا، اس سے پہلے فرانس بھی سپر پاور تھے، ہٹلر بھی سپر پاور ہی تھا کچھ عرصے کے لیے، اور روس بھی تباہ ہوا، اور امریکہ بھی زوال کے راستے پہ تو چل رہا ہے. اور چینیوں کو کیسے جھٹکا لگا ہے، کیسے جھٹکا لگا. ان کو 30 سال پہلے ان کے جو سیریس تھنکر تھے وہ کہہ رہے تھے، ملک سے باہر جو چینی تھے وہ زیادہ اظہار کرتے تھے، ڈونٹ بیکم اکنامک اینیملز، معاشی حیوان نہ بن جاؤ. یہ بر وقت انہوں نے یہ لوگوں کو سمجھا ہوتا کہ بھائی یہ جو الا بلا کھا رہے ہیں اس سے نقصان ہوگا اور زوم نہ پیدا ہوتا. ساری دنیا میں پھیل گئے چینی، دولت کے تو انبار لگا لیے، مگر دنیا کو ملا کیا اس سے. انسان جو ہے اس بات پہ نہیں، انسان یہ ہم دیکھتے ہیں نا زندگیاں امیر لوگوں کی اور اپر مڈل کلاس کے لوگوں کی، ہم نے ان میں ایسے لوگ کم دیکھے ہیں جو واقعی شاد ہوں. ایسے لوگ آپ کو لوئر مڈل کلاس میں، غریبوں میں بے شمار ملیں گے، لوئر مڈل کلاس میں خاص طور پر، قصبات میں خاص طور پہ، جو شریفانہ زندگیاں بسر کرتے ہیں اور خوش رہتے ہیں. علامہ اقبال نے اپنے فرزند سے کہا تھا، میں نے یہ وصیت کی تھی کہ خاموشی، ڈاکٹر جاوید اقبال کے لیے، خاموشی اور شرافت کی زندگی بسر کرے. تو محض زیادہ دولت کا پیدا ہو جانا، دولت کا پیدا ہونے کا عمل بھی رک گیا. جس چیز پہ انسان کو ناز تھا، وہ اللہ نے کہا ہم کسی قوم کو اس وقت پکڑتے ہیں جب اسے اپنی معیشت پہ ناز ہو جائے. میرے تو ویسے پوری ایمانداری سے رہے، جتنا میں نے قرآن تھوڑا بہت پڑھا ہے، حدیث پڑھی ہے، سیرت پڑھی ہے، اہل علم کے پاس اٹھا بیٹھا ہوں، کہ یہ خدا کی طرف سے یاد دہانی ہے کہ مجھ سے بے کہ نیاز کاروبار زندگی کوئی چل نہیں سکتا اس مالک کے بغیر جس نے زندگی پیدا کی ہے. اس کی طرف رجوع کرو، اس سے دعا مانگو، اس کے بندوں کی خدمت کرو. علاج معالجہ بہت ضروری ہے، بہترین معالجہ ضروری ہے. آج امریکہ میں بھی وینٹیلیٹرز نہیں ہیں، 1,70,000 ہیں. چائنا کل بھیج رہا ہے 100 کے قریب وینٹیلیٹرز پاکستان میں آ رہے ہیں. تو 100 سے کیا ہوگا، لیکن یعنی جتنا خطرہ ہے نہیں، وہ تو اچھی بات ہے، اس کو تو ویلکم. پاکستان نے چینیوں کی مدد کی، یا اظہار یکجہتی کیا، چینیوں نے پاکستان کی مدد کی، بڑی اچھی بات ہے. ٹھیک ہے، ایران کے معاملے میں دنیا کو جاگنا چاہیے. اتنی بڑے پیمانے پہ اموات ہو جائیں گی، اتنے بڑے پیمانے پہ اموات ہو جائیں گی جس کی کوئی حد نہیں. دواؤں پہ بندش کیوں لگاتے ہیں؟ کم از کم انہیں کونین اگر چاہیے، ریسوچین اگر چاہیے، وہ تو دنیا فراہم کرے، پر دوائی پہ پابندی کا کیا مطلب؟ یہ نمبرز بھی چل رہے ہیں، اگر پنجاب، سندھ کے پی کے وفاق کے، جہاں پہ بھی آپ ہیلپ لائن کے لیے کر سکتے ہیں. اچھا لاسٹ میں بس 2 منٹس ہیں ہارون صاحب، پروگرام سے پہلے آپ یاسین ملک صاحب کی صحت سے متعلق بات کریں. یاسین ملک صاحب کی صحت خطرے میں ہے، حکومت پاکستان کو اس کا نوٹس لینا چاہیے، احتجاج کرنا چاہیے ان سے، اور دنیا کو توجہ دلانی چاہیے. صدر صاحب، پرائم منسٹر صاحب خط لکھیں
اور اپوزیشن لیڈر بھی بولے ہیں, صرف یہ نہیں ہے, نواز شریف صاحب بولے, شہباز شریف صاحب بولے. یاسین ملک نے اپنی ساری زندگی اپنی قوم کی آزادی کے لیے سادہ زندگی بسر کی, جد و جہد میں برس بسر کی, جیلوں میں رہے, چھتوں سے گرائے گئے, بیمار رہے, ہر حال میں اپنی قوم کی آزادی کے لیے جد و جہد کیا ہے, شاندار جد و جہد کی ہے. دنیا کو, اقوام متحدہ کو متحد کریں, متوجہ کریں, ساری دنیا کو کریں. ان کا علاج ہونا, اس وقت انہیں علاج کی ضرورت ہے. صحیح ہے, لیکن آپ جو باتیں کر رہے ہیں سب اپنی جگہ, لیکن آپ جو شہباز اور نواز شریف صاحب سے ایکسپیکٹیشنز کر رہے ہیں پچھلے 2 دن سے جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں, اس کے بعد ان کا نام تو نہ ہی لیں تو مناسب ہوگا ہارون صاحب, کہ وہ بھی ان کے لیے کشمیریوں کے لیے صحیح بات کریں. اگر وہ کریں گے, اچھا کام کریں گے, تو اس کا فائدہ انہیں, ہر جو آدمی اچھا کام کرتا, قرآن کہتا ہے, اس کا بینیفٹ خود ہے. بالکل. اور یہ بھی کہتا ہے قرآن, جو کچھ تم نے کیا اس کا ایک ایک ذرہ تمہیں دکھا دیا جائے, لیکن تم نے اچھا کیا یا برا کیا. ہارون صاحب, پچھلے دنوں آپ کو یاد ہے عمران خان صاحب پہ کرٹیسزم اس چیز کے لیے بھی آیا تھا کہ آواز انہوں نے بلند کی, مگر کوئی انیشیٹیوز اس طرح سے نہیں لیے گئے کشمیر سے متعلق جس طرح سے لیے جانے چاہیے تھے. یاسین ملک صاحب کی جو طبیعت ہے وہ کافی عرصے سے کافی زیادہ علیل ہے, مگر اس کے باوجود نہ ان کی رہائی ممکن ہو سکے, نہ ان کی زندگی خطرے میں ہے. اس کے لیے دیکھیں نا, اس لیے خاموشی سے کام کیا جاتا ہے. ہمیں تو ضرورت نہ پڑتی ٹی وی پہ بولنے کی, اگر حکومت کچھ کر رہی ہوتی, ممکن ہے کر رہی ہو, اللہ بہتر جانے. وہ جو عرب جو ہنڈریڈز آف بلینز کی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, ان سے کہیں کہ بھائی وہ ایک آدمی بیمار ہے, کیا خطرہ ہے اس سے ایک آدمی سے, تو وہ ایک بیمار آدمی ہے, اس کا علاج ہونا چاہیے, دنیا بھر میں ہے. مگر جو کیلسنس ہے برہمن کی, ساری تاریخ میں یہی ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ہارون صاحب, وقت بالکل ختم ہو چکا ہے. مجھے بھی اجازت دیجیے, اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے. خدا حافظ.